प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के खादिम डॉक्टर डेरिक प्रिंस के उर्दू पैगामात, ऑडियो पैगामात आपकी रूहानी तरक्की और ताजगी के लिए दुनिया भर में कलीसियाओं और शख्सी तौर पर लोगों के लिए बरकत का बायस हैं। आइए उर्दू पैगाम सुनते हैं। बुनियाद रखना, खुदा के कलाम की कुदरत और इख्तियार। आज हम ज़बूर बाब 19 की 12 ta 14 आयात के मुतालिक बात करेंगे, जो कि इस ज़बूर की आखिरी 3 आयात हैं। ये अल्फाज दाऊद की दुआ हैं और ये अल्फाज वो दुआ है जो हम गुज़िश्ता कई सालों से मांग रहे हैं। हम कुछ जवाबात से काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि ये ज़बूर इस तरह शुरू होता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। जब से हमने ये दुआ करना शुरू की, मैंने अपने अंदर देखा और अपने अंदर पाए जाने वाले बहुत से पोशीदा ऐबों पर हैरान हुआ जो खुदा ने मुझ पर अया किए। बस हम इस दुआ को करें और इसके बाद हम इस आखिरी आयत की दुआ में शरीक होने के लिए आपको मदऊ करेंगे। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। ठीक है, अब हम आपको इस आखिरी आयत की दुआ में शामिल करने वाले हैं। आप दुआ करें, लेकिन वो लोग इस दुआ में शरीक ना हो जिनका मकसद इसको पूरा करना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको इसकी वजह से हिसाब में लाएगा। हम इसको जुमले की सूरत में बोलेंगे और आप इन्हें मेरे बाद में बोलेंगे। ठीक है? मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदाबंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। खुदा आपको बरकत दे। अब हम अपने मौजू की तरफ वापस आएंगे, क्योंकि आज हमारे पैगाम का उन्वान खुदा के कलाम की कुदरत और इख्तियार है। मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में निशानदही की थी कि उन्वान खुदा का कलाम 2 मुख्तलिफ अंदाज में लागू होता है। इसका इतलाक बाइबल और यसू मसीह पर होता है। ये दोनों ही कलाम खुदा हैं। इस बात से ये हकीकत अया होती है कि बाइबल मुकद्दस और यसू के माबैन कामिल मुताबिकत है। बाइबल खुदा का तहरीरी कलाम है, जबकि यसू खुदा का जाती कलाम है। अगर हम वाकई यसू से दुरुस्त तरीके से ताल्लुक रखना चाहते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस से दुरुस्त ताल्लुक रखना होगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हम यसू से तो दुरुस्त ताल्लुकात उस्तवार रखें, लेकिन बाइबल से हमारे ताल्लुकात अच्छे न हों। बस मैं आज इस मौजू को बयान करूंगा जो कि वाज़ेह तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा आज का मौजू खुदा के कलाम की कुदरत और इख्तियार है। इख्तियार के मामले को शुरू करने के साथ अगर हम थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करें और गौर करें तो आपको एहसास होगा कि अथॉरिटी लफ्ज ऑथर से अखज किया गया है। दीगर अल्फाज में किसी काम के इख्तियार का ताल्लुक उसके मुसन्निफ पर होता है। यह मुसन्निफ होता है जो कि इसे तहरीरी शक्ल देता है। बस हमें यह जानने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस के तमाम सहाइफ का मुसन्निफ कौन है। 2 तीमुथियुस बाब 3 आयत 16 में बाइबल वाज़ेह तौर पर इस सवाल का जवाब देती है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। बस अगर हम कामिल और नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहते हैं तो इस सब का जरिया सहाइफ यानी कलाम खुदा है। इसके लिए यूनानी जबान का लफ्ज सांस लेना, गॉट ब्रीथेड, और रूह के लिए बिल्कुल एक जैसे अल्फाज हैं। बस इसका मतलब है कि तमाम सहाइफ को खुदा के रूह से जान मिली है। दूसरे अल्फाज में तमाम तर सहाइफ को रूह पाक से इख्तियार मिला है। वो रूह हक ही इसका असल मुसन्निफ है। उसने बहुत से मुख्तलिफ इंसानों और जराए को इस्तेमाल किया, मगर उन सब के पीछे रूह पाक है जो खुद खुदा है। बस जब हम सहीफे का सामना करते हैं तो हम खुद खुदा के इख्तियार का सामना करते हैं। बाइबल फरमाती है कि तमाम सहीफे उसके इल्हाम से हैं, सिर्फ चंद नहीं। कुछ लोग बाइबल में से चंद पैराग्राफ को निकाल देते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये खुदा के इल्हाम से नहीं है, लेकिन ये बात सहाइफ से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि रूहुल कुद्स खुद फरमाता है कि तमाम सहीफे
خدا کے الہام سے ہیں اور ہر ایک صحیفہ فائدہ مند ہے۔ بائبل مقدس کا کوئی مصنف ایسا نہیں کرتا، حتیٰ کہ داؤد جو زیادہ تر زبوروں کا مصنف ہے، اس کے سنگین گناہ سب کے پڑھنے کے لیے تحریر ہیں۔ پس بائبل کیسے بے قصور ہوتی اگر اس کے لکھنے والے قصوروار نہ ہوتے؟ زبور 12 کی آیت 6 میں اس کا بہت خوبصورت جواب دیا گیا ہے۔ خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے کہ لوگ کیسے دھات کو صاف کیا کرتے تھے۔ وہ مٹی کی ایک بھٹی بناتے، اس میں آگ جلاتے اور دھات کو اس میں ڈالتے تاکہ صاف ہو سکے۔ بس آپ نے اس تصویر میں 3 چیزوں کو دیکھا ہے۔ آپ کو مٹی کی بھٹی بنانی ہے، مٹی جو کہ انسانی ہتھیار ہے۔ آپ کو آگ کی ضرورت ہے جو روح القدس ہے، جو چاندی کو پاک کرتی ہے، جو کہ نبوت ہے۔ بس یہ بات ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ وہ مرد اور خواتین کتنے قصوروار ہو سکتے ہیں۔ مجھے اسے دوبارہ کہنے دیجئے، مٹی انسانی برتن ہے، آگ روح پاک ہے، چاندی جو کہ 7 بار تائی جائے وہ کلام پاک ہے۔ یہ خدا کا الہام ہے۔ بائبل مقدس 7 کے ہندسے کو 2 چیزوں سے ملاتی ہے، روح القدس اور کاملیت۔ کاملیت صرف روح پاک سے ہی ملتی ہے۔ پس اگرچہ بائبل کمزور مٹی کے برتنوں میں قصوروار اور گنہگار مرد و خواتین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، لیکن یہ روح پاک کی آگ سے 7 بار تائی گئی ہے۔ یہ مکمل طور پر معتبر اور متبرک ہے۔ اب ہمیں یسوع مسیح کے بائبل کے بارے میں رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو اس کے پیروکار ہیں ان کے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔ وہ کیسے بائبل سے تعلق رکھتا تھا؟ ہم نے آج صبح ایک صحیفے کو پڑھا تھا، لیکن ہم دوبارہ یوحنا باب 10 کی آیت 35 کو دیکھیں گے۔ ہمیں ابھی دوسری آیات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یسوع نے فرمایا، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ اور آج صبح میں نے اس بات کو واضح کیا تھا، لیکن اسے دوبارہ بیان کروں گا۔ یسوع بائبل کو 2 القابات سے نوازتا ہے جو اس کے پیروکار اس وقت سے استعمال کر رہے ہیں، خدا کا کلام اور کلام مقدس۔ جب یہ فرمایا گیا کہ بائبل خدا کا کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا سے نکلا ہے۔ یہ کسی انسان سے وجود میں نہیں آیا، یہ آسمان سے نازل ہوا، یعنی خدا سے۔ اور جب یہ اسے صحیفہ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو تحریری شکل میں موجود ہے۔ خدا نے بہت سی باتیں فرمائیں جو تحریری صورت میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن بائبل میں جو کچھ بھی تحریری شکل میں موجود ہے وہ ہمارے خاص فائدے کے لیے ہیں۔ یہ ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جو ہمیں نجات کے لیے درکار تھیں۔ بالفاظ دیگر بائبل مقدس میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جسے آپ غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیں۔ عزرا اور نہمیہ جیسی کتابیں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ غزل الغزلات بھی بہت اہم ہے، ناہوم بھی بہت اہم ہے۔ آپ محض کلام مقدس کے چند مشہور موضوعات پر ہی زور نہ دیں اور سمجھیں کہ یہی صرف اہم ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ مستعد اور تیار رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام الہامی صحائف سے ایکوپڈ ہونا ہوگا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کافی سال لگ جائیں، لیکن یہ ہی صحیح ہے۔ جیسے جیسے آپ کلام مقدس پر غور کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، یسوع کی بنیاد پر عمارت تعمیر کرنا خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ نہ صرف سننا بلکہ سننا اور عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک کلام مقدس کے ترجمے کا تعلق ہے تو اس کا ایک ہی با اختیار مترجم ہے اور وہ اس کا مصنف ہے۔ آپ بہت سی کتب دیکھ سکتے ہیں جن پر میرا نام تحریر ہوتا ہے کیونکہ میں ان کا مصنف ہوں۔ اگر آپ ان پر بالکل یقین نہیں رکھتے کہ ان کا مطلب کیا ہے تو میں وہ بہترین شخص ہوں جو آپ کو صلاح دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ میں شاید اسے اتنے واضح انداز میں بیان نہیں کر سکا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کلام مقدس کے کسی پیراگراف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے مصنف سے صلاح لیں۔ وہ اکیلا ہی با اختیار ہے جو اس کا مضمون ترجمہ کر سکتا ہے۔
दूसरा पतरस बाब 1 आयत 20 और 21 इस तरह से हैं। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस के किसी सबूत की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि सबूत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। पतरस दोबारा इस बात की तरफ इशारा करता है जिसकी तरफ पौलुस रसूल ने किया है, नबूवत यानी कलाम के इख्तियार की बात। रूहुल कुद्स ही नबूवत की तहरीक का जरिया है। अब आप बहुत माकूलियत से कह सकते हैं कि जिन आदमियों ने बाइबल को तहरीरी शक्ल दी, बहुत सी सूरतों में कमजोर और खताकार थे, और बाइबल मुकद्दस में भी उनके बहुत से गुनाह महफूज हैं। मैं समझता हूं कि ये बाइबल मुकद्दस के मोतबर होने की दलील है, जो कि उसने उन लोगों के गुनाहों को भी अयां किया जिन्होंने इसे तहरीर किया। आज के दौर में बेशुमार लोग हैं जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं और अयां नहीं करते और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। बस यसू का बाइबल से रवैये का खुलासा ये है जो हमने आज सुबह देखा था। इन अल्फाज को मेरे साथ दोहराएं। कलाम मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। इसे एक मर्तबा और कहें, कलाम मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। और अब याद रखें, आपने अभी जो कुछ कहा है, खुदा उसके लिए आपको जवाबदेह समझेगा, क्योंकि खुदा आपसे तवक्को करता है कि आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में कलाम के इख्तियार को कबूल करें। अब आइए देखते हैं कि यसू खुद कैसे कलाम मुकद्दस को इस्तेमाल करता था। यहां वो फिर हमारे लिए नमूना है। हम मत्ती बाब 4 से पढ़ेंगे और हम उसी चीज को देखेंगे जो उस वक्त वाक़ई हुई जब यसू बयाबान में शैतान से आजमाया गया। मत्ती बाब 4, लेकिन हमें मत्ती बाब 3 के आखिर से पढ़ने की जरूरत है। तीसरे बाब के आखिर में इस तरह से मरकूम है, और यसू बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये बात बहुत अहम है, इस पर गौर करें। रूहुल कुद्स इसके ऊपर ठहर गया। रूहुल कुद्स हम में से अक्सर लोगों के ऊपर कई मर्तबा ठहरता है, लेकिन वो हम पर हमेशा नहीं रहता, क्योंकि हम ऐसी बात और ऐसे काम करते हैं कि वो हम पर ठहर नहीं सकता। यसू ने कभी ऐसी बात या कोई ऐसा काम न किया जिससे पाक रूह रंजीदा होता या उस पर से चला जाता। और फिर आसमान से ये आवाज आई, वो खुदा बाप की थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब मैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा होने के बाद यसू तो बिल्कुल एक आराम व आसाइश वाली जिंदगी बसर करने वाला था, क्योंकि उसे दोनों बाप और रूहुल कुद्स और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तस्दीक हासिल थी। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ, और उसके फौरन बाद जो चीज वक़्फ़ पज़ीर हुई वो ये थी कि 40 दिन और 40 रात फाका करने और शैतान से आजमाए जाने के लिए उसने खुद को बयाबान में पाया। बस बराए मेहरबानी कभी ये ख्याल न करें कि खुदा की रहमतें आपकी जिंदगी को हमेशा आपके लिए आसान बनाएंगी। दर हकीकत एक खास लिहाज से ये जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं, क्योंकि शैतान उन लोगों की ज्यादा सख्ती से मुखालिफत करता है जिन्हें खुदा ने अपने रूह से मसह किया होता है। और लूका की इंजील में हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, और रूह यसूह को बयाबान में ले गया, लेकिन 40 दिनों के इख्तिताम पर वो रूहुल कुद्स की ताकत से भर गया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली रूह का यसू को ले जाया जाना, और दूसरी बात रूह की ताकत से उसे हरकत और काम में लाना। और यसू ने कुछ न किया जब तक कि उसका सामना शैतान से न हुआ और यसू जीत गया। और किसी न किसी हद तक ये हम में से हर एक पर लागू होता है। रूहुल कुद्स के कुदरत में आगे बढ़ने के लिए हमें आजमाइश और मुखालिफत पर गालिब आना होगा। जब आजमाने वाला यानी शैतान उसके पास आया, सबसे पहली चीज जिससे उसने यसू की आजमाइश की वो शक करना था। और यह तकरीबन हमेशा ही शक का किसी भी शख्स तक रसाई हासिल करने का पहला मरहला होता है। वो फौरन ही कलाम खुदा का इनकार नहीं करेगा, बल्कि उसके बारे में शक में मुब्तला करेगा।
اس کے لیے وہ آپ میں شک کرنے کا سبب پیدا کرتا ہے۔ کلیسیا کی تاریخ میں اس بات کا کئی مرتبہ اثر ہوا کہ اسے کبھی کوئی دوسری ترکیب استعمال نہیں کرنی پڑی، کیونکہ شیطان کی یہ چال ہمیشہ کارگر دکھائی دیتی ہے، مگر آپ اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ پس غور کریں کہ متی باب 4 آیت 3 میں شیطان نے پہلی بات جو یسوع سے کہی وہ یہ تھی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خدا نے تھوڑا عرصہ پہلے ہی آسمان سے کلام کیا اور فرمایا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، لیکن شیطان نے یسوع کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے اکسایا کہ اس بات پر شک کرے جو اس نے خدا کی طرف سے سنی تھی۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے کچھ کر، ان پتھروں کو روٹیاں بنا دے۔ لیکن یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ حادثاتی طور پر دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح نے تینوں جوابات جو شیطان کو دیے ایک ہی کتاب استثناء سے لیے گئے ہیں، اور یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ نہ تو یسوع نے اور نہ ہی شیطان نے کبھی استثناء کی کتاب کے اختیار پر شک کیا۔ بس آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ یسوع آزمائش پر کیسے غالب آیا۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ خدا کے تحریری کلام سے آزمائش پر پورا اترا۔ لکھا ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ شیطان کو اپنے دلائل سے پھنسا لیں گے۔ وہ آپ لوگوں سے کہیں زیادہ چالاک اور مکار ہے۔ وہ اس مکاری کے کام میں دنیا کے آغاز سے ہی ہے۔ اپنے دلائل سے اسے قائل کرنے کی کوشش مت کریں، اس کا مقابلہ کلام مقدس سے کریں۔ ہر مرتبہ جب یسوع آزمایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ اور جب یسوع یہ فرماتا تو شیطان اپنا موضوع تبدیل کر دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کلام مقدس کے لیے کوئی تعویل نہ تھی۔ بس آپ شیطان سے آزمائش کے وقت اس پر اپنے فلسفے اور دنیاوی علمیت سے غالب آنے کی کوشش مت کریں، صرف خدا کے تحریری کلام میں سے اسے جواب دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یسوع نے وہ غلطی نہیں کی جو کہ حوا سے سرزد ہوئی تھی۔ اگر آپ انسانی پیدائش کے آغاز کی طرف جائیں تو پیدائش کی کتاب باب 3 کی پہلی آیت اس طرح سے ہے، اور سانپ جو کہ ظاہری شکل میں شیطان تھا، کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے حوا کو سب سے پہلے کس بات کے لیے اکسایا؟ شک کرنے کے لیے۔ بالکل درست۔ اور جب آپ شک کرتے ہیں تو اگلا مرحلہ بے یقینی ہے، اور اس کے بعد نافرمانی ہے۔ یاد رکھیں کہ شک سے لطف اندوز نہ ہوں۔ خوب، حوا نے یہ سمجھنے کی غلطی کی کہ وہ شیطان سے اسی کی سطح پر رہ کر مقابلہ کر سکتی تھی، بس اس نے اسے یہ جواب دیا، ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہاں کچھ پابندیاں بھی تھیں، سوائے اس درخت کے جو باغ کے بیچ میں ہے، جو کہ حیات کا درخت تھا۔ اور اس پر غور کرتے ہوئے اس نے کہا، خدا نے فرمایا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ اور شیطان کے جواب پر غور کریں۔ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ یہ وہ بات تھی جس طرف وہ اسے لانا چاہتا تھا۔ اس نے شک سے شروع کیا اور انکار تک لے گیا۔ اور اگر آپ گزشتہ صدی میں قائم کلیسیاؤں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں کہیں شیطان نے ماہر علم الالہیات اور مبشروں اور دیگر لوگوں کو ابھارا کہ وہ کلام کی سچائی پر شک کریں، وہ ہمیشہ انہیں اس مقام تک لے جاتا جہاں وہ حقیقت میں کلام کا انکار کرتے۔ اس پھسلنے والے راستے پر نہ چلیں۔ کلام بہت معتبر ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اسے قبول کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ شیطان کو کلام سے جواب دیں، وہ خدا کے تحریری کلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ افسیوں باب 6 آیت 17 میں
پولس رسول اس طرح فرماتا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور غالباً آپ جانتے ہیں کہ کلام کے لیے دو یونانی الفاظ ہیں، لوگس اور ریما۔ لوگس خدا سے مکمل اور ابدی مشاورت ہے، ریما خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، اور یہی لفظ افسیوں کے خط باب 6 کی آیت 17 میں استعمال ہوئے۔ روح کی تلوار لینا، یہ ریما ہے، یعنی خدا کے منہ کا کلام۔ اور جب آپ شیطان سے مقابلہ کریں تو آپ خدا کے کلام کو بولتے ہوئے ایسا کریں۔ اگر بائبل صرف آپ کی کتابوں کی الماری یا بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موجود ہے تو یہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گی۔ یہ اس وقت اثر کرتی ہے جب آپ اس کا حوالہ دیتے ہو۔ آپ اسے اپنے منہ میں رکھیں اور اسے اپنے لیے بولیں، اور پھر یہ تیز دھار تلوار بن جاتی ہے جس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ آئیں اب اس طرف بھی غور کریں جو یسوع نے خدا کے تحریری کلام کے اختیار کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ لفظ صحیفہ کا مطلب تحریری شکل میں خدا کا کلام، اور یسوع نے متی باب 6 آیت 17 اور 18 میں یوں فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور یہ یہودی لوگوں کے بولنے کا انداز تھا جسے ہم پرانا عہد نامہ، شریعت اور نبیوں کا کلام کہتے ہیں۔ میں توریت یا نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہ الفاظ نقطہ اور شوشہ، لفظ نقطے کو عبرانی زبان میں یود کہتے ہیں۔ یہ عبرانی حروف تہجی کا سب سے چھوٹا حرف ہے، اور ایک شوشہ محض ایک حرف پر ایک نشان ہوتا ہے جو اسے اسی جیسے دوسرے حرف سے مختلف ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ کلام کی تحریر میں انتہائی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یسوع نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یسوع نے خدا کے کلام کے تحریری بیان کے مکمل اختیار کو تسلیم کیا تھا، اور وہ اس وقت خدا کے منہ کے الفاظ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ نقطہ اور شوشے کا اطلاق صرف تحریری شکل میں ہوتا ہے۔ بس یسوع نے مکمل طور پر خدا کے تحریری کلام کے اختیار کو تسلیم کیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اپنی زمینی خدمت کے اختتام کے بالکل نزدیک اس نے متی باب 22 میں اس طرح سے فرمایا۔ وہ صدوقیوں سے بات چیت کر رہا تھا جو کہ اس زمانے کے بہت آزاد خیال لوگ تھے، اور وہ تمام صحیفوں کے اختیار کو قبول نہیں کرتے تھے۔ در حقیقت وہ صرف پہلی 5 کتابوں یعنی تالمود کے اختیار اور قدرت کو مانتے تھے، اور وہ مردوں کی قیامت کے بارے میں یسوع کی تعلیم کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ یسوع کے پاس ایک مشکل سوال لے کر آئے، لیکن یسوع نے متی باب 22 کی 31 اور 32ویں آیت میں انہیں اس طرح سے جواب دیا، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ غور کریں کیسے یسوع نے کلام کو استعمال کیا۔ وہ الفاظ 14 صدیاں قبل موسیٰ کی معرفت لکھے گئے تھے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو خدا نے موسیٰ کے روبرو کہے تھے، لیکن یسوع نے ان کو بالکل اسی طرح سے نہ کہا جیسے موسیٰ سے 14 صدیاں قبل بولے گئے تھے۔ یہ بہت قدرت والا ہے۔ اس نے فرمایا، کیا تم نے نہیں پڑھا جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کلام کبھی پرانا یا منسوخ نہیں ہوتا۔ یہ محض انتہائی مکاریوں کی دستاویز نہیں ہے، یہ خدا ہے، اور اگرچہ 3000 سال پہلے بھی کیوں نہ تحریر ہوتا، یہ ایسے ہی معلوم ہوتا جیسا کہ خدا آپ سے آج بات کر رہا ہے۔ یہ کلام کا اختیار ہے
جیسے یسوع نے اسے سمجھا۔ اور اب ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کی زندگی میں کلام خدا کیسے پورا ہوا۔ اگر ہم نئے عہد نامے کو غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 18 مختلف مقامات پر یسوع کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں رونما ہوئیں جو بیان کرتی ہیں کہ کلام اور نبوتیں پوری ہوئیں۔ دیگر الفاظ میں نہ صرف اس نے کلام پر یقین کیا، نہ صرف کلام کی منادی کی، بلکہ کلام مقدس کی تابعداری بھی کی۔ یسوع کی تمام زندگی کلام کا حاصل تھی۔ آپ اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں صرف 4 پہلوؤں پر غور کریں گے: اس کی پیدائش، اس کی شخصی زندگی، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ان سب کے بارے میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ نبوتیں پوری ہوں گی۔ یسوع نے کلام مقدس کے اختیار کی کسی بھی اور ذریعے سے زیادہ بہتر طور پر تصدیق کی۔ آئیے ہم نئے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں۔ نئے عہد نامے کے پس پردہ کیا اختیار ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے پیچھے بھی پرانے عہد نامے کی ہی طرح کا اختیار ہے۔ اور آئیے ان 2 حوالوں کو دیکھتے ہیں جہاں یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے۔ یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26۔ یہاں یسوع اپنے شاگردوں سے رخصت لے رہا ہے۔ وہ انہیں اس حقیقت کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر جانے والا ہے، اور اس نے فرمایا، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہ روح القدس کا لقب ہے، مددگار۔ بعض اوقات اسے درمیانی بھی کہا جاتا ہے۔ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ اناجیل کی تصانیف کے پیچھے روح القدس کا اختیار ہے، اور یسوع نے فرمایا وہ 2 کام کرے گا، جو کچھ میں نے تمہیں نہیں سکھایا وہ تمہیں سکھائے گا، اور جہاں کہیں تم بھول جاؤ گے وہ سب کچھ جو میں نے تمہیں کہا یاد دلائے گا۔ پس اناجیل کا ریکارڈ محض انسانی یادداشت پر منحصر نہیں ہے، وہ تمہیں یاد دلائے گا، وہ روح القدس کی سچائی پر منحصر ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ یوحنا باب 16 آیات 12 سے 14 میں وہی بات رونما ہوتی ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ اب مجھے اس طرف اشارہ کرنے دیں کہ یسوع مسیح نے گرامر کے قوانین کو ختم کر دیا ہے کہ روح القدس کسی بے جان چیز اٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہی موجود ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت پیچیدہ امر ہے، لیکن یونانی گرامر کے مطابق اسے یہی کہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، اسے پکارا گیا ہے۔ لہذا برائے مہربانی اس حقیقت کو سمجھیں کہ روح القدس کوئی بے جان شے نہیں ہے، بلکہ وہ موجود ہے، وہ ایک شخص ہے۔ آپ کو اسے ایک شخص کے طور پر جاننے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ پس یسوع نے دوبارہ کہا، تمہیں جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تم نے ابھی تک نہیں پائی، یہ تمہیں روح القدس کے وسیلے سے ملے گی۔ تب اس نے کہا، وہ خود سے نہیں بولے گا یا اپنی طرف سے نہ بولے گا، لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ بولے گا، اور وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں تم کو خبریں دے گا۔ اور اس سے اگلی آیت، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس کے لیے وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ اور مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ روح القدس کا ایک اور انتہائی اہم نشان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یسوع کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔
اور اگر آپ کا کسی اور روحانی مظہر سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ یسوع کا جلال ظاہر نہ کرے بلکہ کسی دیگر شخص کی بڑائی بیان کرتا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ روح القدس ہرگز نہیں ہے، کیونکہ روح القدس کی سب سے بڑی خدمت یسوع کو ظاہر کرنا اور اسے جلال دینا ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے جسے روحوں کا امتیاز کرنا کہتے ہیں۔ بائبل مقدس نے ہمیں روحوں کا امتیاز کرنے کو کہا ہے، اور آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز روح القدس کی طرف سے ہے۔ ایک یقینی تجربہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یسوع کو جلال دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سننے میں بھلا لگے، وہ بہت روحانی محسوس ہو، وہ بہت کھل کر سنائی دے، اس کی بازگشت سنائی دے، لیکن یہ روح القدس کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ روح القدس کسی اور کو نہیں بلکہ صرف یسوع کو جلال دیتا ہے۔ اور کسی لمحے میں اگر کوئی انسانی شخصیت جلال کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو روح القدس اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میں وہاں نہ ہوں گا۔ اسی طرح سے بہت سی منسٹریز انحطاط کا شکار ہو گئیں۔ میری یادداشت کے مطابق ایسی بہت سی ہیں جو آپ سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ایسی منسٹریز کے ممبران کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو کہ تباہی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ انسان اس جلال کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ صرف یسوع مسیح کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بابت اپنے لیے بھی بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں۔ میں ہر دم اپنا جائزہ لیتا رہتا ہوں کہ آیا میں یسوع کو جلال دے رہا ہوں یا میں لوگوں کو اس طرف مائل کر رہا ہوں کہ ڈیرک پرنس زیادہ اہم ہے۔ ڈیرک پرنس ایک ایسا گنہگار ہے جو خدا کی قدرت سے بچایا گیا۔ بس آئیں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور اہم خیال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ عبرانیوں باب 4 آیت 12 میں ہم خدا کے کلام کی قدرت کا تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور روحوں کو جانچتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کا تقابل تلوار سے کیا گیا ہے۔ وہ جان اور روح کو چھید کر تقسیم کر دیتا ہے، بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ بس خدا کا کلام مردہ نہیں ہے، یہ محض سفید کاغذ پر ایک سیاہ نشان نہیں ہے، یہ محض وہ آواز نہیں ہے جو کہ کسی بشر کے منہ سے آتی ہے، یہ زندہ ہے، اس میں زندگی ہے، اور یہ جہاں بھی آتا ہے وہاں زندگی بھی آتی ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور قوت والا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ قوت والا ہے۔ یہ ان تمام جھوٹوں سے زیادہ قوت والا ہے جو بول کر شیطان دنیا کو بھر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ایک حتمی جواب ہے۔ اور تب اس نے فرمایا، یہ جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ میں اصل موضوع سے ہٹ نہیں رہا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ انسان تثلیث میں توحید ہے، روح، جان اور بدن تثلیث میں توحید، خدا میں تثلیث کی طرح ہی ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، روح اور جان۔ لیکن ایک واحد طریقہ جو روح اور جان کے مابین فرق جاننے کا ہے وہ خدا کے کلام سے ہے۔ یہی ایک اوزار ہے جو بہت تیز دھار ہے، جو کہ روحانی اور جسمانی کے مابین فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 2 میں پولس رسول فرماتا ہے کہ جسمانی شخص روحانی پرکھ کے بغیر خدا کے روح سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روح اور جسم کے مابین فرق کو سیکھیں، لیکن خدا کے کلام کی قدرت سے ہی ایسا ممکن ہے۔ یہ بند اور گودے کو جدا کر سکتا ہے۔ بس خدا کا کلام وہاں بھی نشتر لگا سکتا ہے جہاں نہ تو کوئی ماہر سرجن پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ماہر طب ایسا کر سکتا ہے۔ یہ واحد ایسی چیز ہے جو انسانی شخصیت کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہے۔ اور تب وہ کہتا ہے،
یہ دل کے ارادے اور سوچ کو بھانپ لیتا ہے۔ بھانپنے کا مطلب یہاں امتیاز کرنا ہے۔ یہ کسی چیز کی فطرت کو پرکھنے سے متعلق ہے۔ جب میں ایک نوجوان ایماندار تھا تو کسی نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ جو میرے دماغ میں پیوست ہو گیا تھا۔ یاد رکھو، جب آپ اپنی بائبل کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ کی بائبل بھی آپ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ باہمی لین دین ہے۔ یہ مجھ پر بالکل واضح تھا کیونکہ میں نے بائبل کو کسی فلسفی کی طرح خدا کا کلام سمجھتے ہوئے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت بوریت محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس عزم کے ساتھ اس کو پڑھنا جاری رکھا کہ آج تک میں نے کسی کتاب سے شکست نہیں کھائی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مختلف محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس وقت ایسا محسوس کیا، میرا خیال تھا کہ میرے پاس فلسفیانہ انداز میں ہر بات کا جواب موجود تھا، لیکن جیسے جیسے میں بائبل کا مطالعہ کرتا گیا تو میری خود اعتمادی کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہوں، گو کہ میں اس وقت محض 25 سال کا نوجوان تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب میں بائبل کو پڑھ رہا تھا تو دراصل بائبل مجھے پڑھ رہی تھی۔ بالآخر میں نے محسوس کیا کہ جس طرح بیلشزر جب کھانا کھا رہا تھا تو دیوار پر تحریر نمودار ہوئی تھی، تجھے پیمانے پر تولا گیا لیکن تو کم نکلا۔ میرا خود پر اطمینان اور فخر، میرا غرور، میرا دانشورانہ یقین کلام کے روبرو ختم ہونا شروع ہو گئے، اور اس وقت مجھے بالکل یقین نہ آیا، لیکن ایسا مسلسل ہو رہا تھا۔ بس تب میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا کہ جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل بھی آپ کو پڑھتی ہے۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے پہلا تسلنیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، مزید ایک ایسے پہلو کی طرف جو بائبل بیان کرتی ہے۔ پہلا تسلنیکیوں باب 2 آیت 13، پولس رسول تسلنیکیوں کے ایمانداروں کو لکھتا ہے اور انہیں شاندار طریقے سے انجیل کی خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ بائبل آپ میں کیا تبدیلی لاتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس میں سے کتنا حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے کم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ میں پورے طور پر کام نہیں کرے گی، وہ محض ایک شخصی کلام رہ جائے گا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ محض شخصی کلام۔ لیکن اگر آپ اسے خدا کے کلام کے طور پر قبول کرتے ہیں تو یہ آپ میں پورے طور پر کام کرے گی۔ اور جب آپ اپنی بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پورا وقت دیں اور اپنے خداوند سے کہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ تیرا کلام ہے، میں اسے تیرے کلام کے طور پر قبول کرتا ہوں، اسے مجھ میں کام کرنے دے جیسے تو نے ہر چیز کو میرے جسم، روح اور بدن میں کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اور تب ہمیں اس شاندار بیان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ دوسرا پطرس کے باب اول میں بیان کیا، جو کہ شاندار بیانات میں سے ایک ہے۔ میرا خیال ہے کہ بائبل میں کسی بھی مقام پر صرف دوسرا پطرس کے باب 1 میں آیت 3 اور 4 میں فقرے کے درمیان میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں پولس رسول نے طویل فقرے تحریر کیے، لیکن پطرس رسول نے بھی آیات میں اس سے بھی زیادہ طویل فقرے تحریر کیے۔ انگریزی میں ہم عام طور پر فقرے کو تقسیم کر دیتے ہیں، لہٰذا میں فقرے کے شروع سے اس کا آغاز نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو درمیان سے شروع کرتا ہوں۔ اس کی الہی قدرت، یہ خدا کی الہی قدرت ہے، ہمیں سب کچھ عطا کرتی ہے جو کہ اس کے علم کے مطابق زندگی اور راست بازی ہے، جو کہ ہمیں عزت اور جلال دینے کے لیے کہتا ہے۔ یہ ایک حیران کن بیان ہے۔ یہ خدا کی الہی قدرت ہے۔ قادر مطلق طاقت ہمیں ہر وہ چیز دیتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اوہ خدا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ اور اگلی آیت آپ کو یہ بتاتی ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی
اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ وہ عظیم اور قیمتی وعدے جن کے ذریعے ہمیں حد سے زیادہ دیا گیا، جس کے ذریعے آپ ذات الہی میں شریک ہو سکتے ہیں اور بری خواہش کے نتیجے میں ہونے والی کرپشن سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ پس خدا کس طرح ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق تمام چیزیں دیتا ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کا بیان وعدوں میں ہے۔ میں اس چھوٹے فکرے کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے دیا گیا ہے۔ رزق وعدوں میں ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے رزق وعدوں میں ہے؟ بس اگر وہ سب کچھ جو خدا نے آپ کے لیے دیا ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے وعدوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہی میں وہ سب کچھ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یسوع کی تعلیم کی بدولت ہی آتا ہے، جس کو یسوع نے کلام مقدس میں عیاں کر دیا ہے۔ اور حیران کن بیان، اگر اس کو بائبل میں واضح طور پر تحریر نہ کیا جاتا تو میں ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وعدوں کی وجہ سے ممکن ہے، اور ہم ان وعدوں کو اس کی الہی قدرت سے حاصل کر سکتے ہیں، اور بری خواہش کی وجہ سے دنیا میں موجود کرپشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں ایک خاص قسم کی تعلیم ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس تعلیم کو جانتے ہوں گے جو کہ آج کل فیشن کے طور پر رائج ہے، جو اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں اور اچھے اعمال کریں تو آپ ولی یا دیوتا بن سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس تعلیم کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے کہنے دیجئے، در حقیقت اس کا نام نیا دور دیتے ہیں۔ میں اس دنیا کو دور ہی کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نیا دور آ رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے چرا لیا گیا۔ تب میں نے سوچا اس کا کوئی اور نام ہونا چاہیے۔ بس میں نے کہا کہ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہونے والی ہے۔ یسوع اپنی بادشاہت کو قائم کرنے والا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، نیا دور ہندوانہ فلسفے کی تقلید کرتا ہے اور اسی پر چلتا ہے۔ مورمن چرچ کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ عام طور پر وہ سر عام اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن دراصل ایسا ہی ہے کہ آپ دیوتا بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور میں اس کی ایک بنیادی وجہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا جبکہ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، اور مخلوق خود خالق نہیں بن سکتا۔ یہ ایک فریب ہے، اور ہم خدا کی الہی قدرت سے اس کے حصے دار بن سکتے ہیں، اور اسی طرح وعدوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یعقوب کی سیڑھی کے متعلق سوچتا ہوں۔ آپ کو بھی شاید اس کے خواب کے متعلق یاد ہوگا۔ وہ صحرا میں تھا اور وہ پتھر کا تکیہ بنا کر سو گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ پتھر کو تکیے کے طور پر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں ہدندوا قبائل کے درمیان سوڈان کے شمال میں تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ تکیے کی جگہ پتھر استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک سوڈانی کو دیکھا، اس نے پتھر کا ایک لمبا ٹکڑا لیا، گو کہ وہ تیز دھار تھا۔ اس نے اسے زمین پر رکھا اور اپنے سر کا پچھلا حصہ اس پتھر پر رکھا اور خوشی سے سو گیا۔ بس یہ ممکن تو ہے، لیکن آپ لوگ اس سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ لیکن یعقوب پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ میں نے کسی کو ایک مرتبہ کہتے ہوئے سنا، میری خواہش ہے کہ میں پتھر پر سر رکھ کر سو جاؤں، اگر یعقوب کی طرح میں بھی وہی کچھ حاصل کر سکوں جو اسے بعد میں حاصل ہوا تھا، کیونکہ یعقوب کے پاس ایک منصوبہ تھا۔ سیڑھی کا خواب جنت میں پہنچنے کے لیے تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر تھے اور سیڑھی کا آخری سرا آسمان کے اندر تھا، اور فرشتے سیڑھی پر چڑھائی اور اترائی پر موجود تھے، اور سیڑھی کے آخری سرے پر یسوع خود موجود تھا۔ لیکن میں بائبل کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک خیال یعقوب کی سیڑھی کی طرح۔ آپ نے دیکھا، ہر وعدہ ایک سیڑھی سے عبارت ہے، اور ہر وقت جب ایک وعدے کی تکمیل ہوتی ہے تو آپ ایک درجہ اوپر جاتے ہیں، اور آخرکار یہ آپ کو جنت میں لے جاتی ہے۔ بس اپنی بائبل کو ہرگز ترک مت کریں۔ یہ بہتری کے لیے آپ کی واحد امید ہے، آپ کی کامیابی کی کنجی۔
یہ وہ قیمتی تحفہ ہے جو خدا نے ہمیں ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا ہے۔ اور اپنے ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے پاس آج بہت سی بائبل موجود ہیں، اور ہم اس بحث میں گم ہیں کہ ہم اس ترجمے والی بائبل استعمال کریں یا دوسرے ترجمے والی، اور کیا ہم اس کے نوٹس پڑھیں یا اس کی تفسیر پڑھیں۔ یاد رکھیں، لاکھوں لاکھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بائبل کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے پاس کوئی اور انتخاب نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کریں جب ماضی میں سینکڑوں سال قبل بہت سے مرد و خواتین نے بائبل کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ لہٰذا آپ اس کی بہت تعظیم کریں، آپ بائبل کی عزت کریں، کیونکہ اس کے ذریعے خدا ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اب میں اس خاص حصے کو کچھ دلچسپ چیز کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس اس کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے۔ یہ خدا کے کلام کے اثرات ہیں۔ پولس رسول تھسلنیکیوں کی کلیسیا سے فرماتا ہے کہ یہ آپ میں اثر کرتی ہے کیونکہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس میں ان 8 نکات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو کہ خدا کے کلام سے آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو خدا کا کلام آپ کی اور میری زندگی میں کرتا ہے۔ اب ہم سب پہلے رومیوں کے باب 10 اور آیت 17 کی طرف واپس آتے ہیں۔ دراصل میں اس کی طرف دیکھے بغیر بھی اس کا اقتباس پیش کر سکتا ہوں، لیکن رومیوں باب 10 آیت 17، پس اب ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یہ ایک خوبصورت کلام ہے، لیکن جب میں شمالی افریقہ کے صحراؤں میں ہونے والے جلدی مرض کی وجہ سے 1 سال کے لیے ہسپتال میں داخل تھا، جس کا علاج ڈاکٹرز موسم کے باعث نہ کر پا رہے تھے، بالآخر انہوں نے اسے دائمی ایگزیما قرار دے دیا۔ دراصل ان کے پاس اس مرض کا علاج موجود نہ تھا، جو کہ آج بھی نہیں ہے۔ میں نومولود مسیحی تھا اور میں خود سے کہا کرتا تھا، میں جانتا ہوں کہ اگر میرا خدا پر ایمان ہے تو میں شفا پاؤں گا۔ لیکن اس سے اگلی بات جو میں کہتا تھا وہ یہ تھی کہ میں ایمان نہیں رکھتا، اور جیسا کہ جان بینین نے کہا کہ میں نا امیدی کی دلدل اور مایوسی کی وادی میں گم تھا، مجھ میں ایمان نہ تھا۔ اور تب ایک دن اندھیرے کی وادی میں شاندار روشنی کی شعاع دکھائی دی، اور یہ رومیوں باب 10 کی آیت 17 میں سے آئی۔ بس تب ایمان آیا۔ اگر یہ آپ میں نہیں ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے علاوہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان خدا کے کلام کو سننے سے آتا ہے، اور جس وقت آپ خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کے اندر ایمان داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے دور میں جب لوگ خدا کا کلام پڑھتے تھے تو وہ اسے بآواز بلند پڑھتے تھے، اور اگر وہ اکیلے بھی بیٹھے ہوتے تو تب بھی وہ اسے بلند آواز کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جبکہ وہ اسے خود ہی سن رہے ہوتے تھے۔ اور کچھ تھا جو انہیں بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہتا تھا، کیونکہ جب آپ خود سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ بہت اچھے، یہ کلام پاک کی انتہائی اہم بات ہے۔ دوسرے درجے پر دوسری پیدائش کا تجربہ ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعقوب باب 1 اور آیت 18 میں خداوند یوں فرماتا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ اس کی اپنی مرضی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہر چیز کے آغاز کی طرف واپس آتے ہیں، یہ سب کچھ خدا کے فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے لیے لوگ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں خدا کے کلام سے وجود میں لائے گا، اور مجھے اور آپ کو خدا کی پہچان تک لائے تاکہ ہم نیا مخلوق بن جائیں۔ خدا کے لوگ، یہ سب کچھ خدا کے کلام سے وجود میں آیا۔ پھر پہلا پطرس باب 2 آیات 22 اور 23 میں وہ اسی موضوع کی طرف آتا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔
اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ غور کریں کہ آپ اپنی روح کو کیسے پاک صاف کر سکتے ہو، حق کی تابعداری کر کے، نہ صرف حق کی بات سننے سے بلکہ اس کی تابعداری کرنے سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بے ریا محبت کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر پطرس اس طرح سے کہتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے۔ غیر فانی تخم کیا ہے؟ خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے۔ بس یہ خدا کے کلام کا تخم یعنی بیج ہے جو ایمان سے دل میں آتا ہے، جو نئی پیدائش کا وسیلہ ہے۔ تخم غیر فانی ہے، یعنی اس سے جو زندگی آتی ہے وہ غیر فانی بیج کی فطرت اس سے نکلنے والی زندگی کی فطرت کا تعین کرتی ہے۔ اگر آپ سیب کا بیج بوتے ہو تو مالٹے کا درخت نہیں اگے گا۔ بیج سے پیدا ہونے والی زندگی کی فطرت کا تعین اسی سے ہوتا ہے۔ خدا کا کلام غیر فانی تخم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی زندگی غیر فانی ہے، یہ الہی ہے، یہ پاک ہے اور یہ ابدی زندگی ہے۔ اور ایک بار جب آپ نئے سرے سے پاک ہو جاتے ہو تو آپ کو نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شاندار بات یہ ہے کہ خدا کا کلام روحانی زندگی کے ہر مرحلے پر نہایت مناسب نشو و نما مہیا کرتا ہے۔ جب آپ صرف نوزائیدہ روحانی بچہ ہوتے ہو تو آپ کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی سب پطرس اس خط کے اگلے باب میں فرماتا ہے۔ پہلا پطرس باب 1۔ نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ لہٰذا جب تم ایک بار نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہو تو خدا کے کلام میں بڑھنے کے لیے بہت صحت بخش غذا کھانی چاہیے۔ اور یہاں آج رات ہم میں سے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا۔ انہیں اب ایک کام بہت زیادہ کرنا چاہیے جو کہ کلام مقدس کو پڑھنا ہے، لیکن جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ ٹھوس غذا جیسے کہ روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف ابھی نہیں جانا ہے۔ یسوع نے شیطان سے کہا، جب شیطان نے اسے آزمایا اور کہا، فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یسوع نے کہا، انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہم بالکل صحت مند بچے پیدا ہوئے، ایک صحت بخش غذا کھاتے ہوئے، اور صحت بخش خوراک ہی وہ واحد چیز ہے جو حقیقت میں ہمیں بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ عبرانیوں کا مصنف یہودی لوگوں کو لکھتا ہے، انہیں اپنے آباء و اجداد سے ہی صحیفوں یعنی کلام مقدس کا علم تھا۔ وہ ان سے کہتا ہے، اور یہی خدا آج ہم میں سے بہت سے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جو تم جانتے ہو تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر طور پر کام کرنے چاہیے جتنا کہ اب کرتے ہو۔ اس نے کہا، تم کلام کے بارے میں علم تو رکھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ میں صرف یہ الفاظ عبرانیوں کے باب 5 کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ بس خدا کا کلام صرف دودھ ہی نہیں ہے بلکہ یہ روٹی بھی ہے۔ ثبوت کیا تھا؟ وہ کلام کی بنیادی سچائیوں کو بھی جو بے حد سادہ ہیں انہیں بھی سمجھ نہ سکے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہو؟ سمجھدار ہونا یہ ہے کہ آپ اپنے حواس کو کام میں لاؤ، آپ کو کام مشق کرنی ہے، آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ آپ جن حالات میں ہیں وہ قوتیں جو آپ کے خلاف مصروف عمل ہیں ان کو پہچاننے کے لیے اسے استعمال کرنا ہے۔ یہ سمجھداری کی راہ ہے۔ اگر آپ کبھی سنجیدگی سے خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ کبھی بھی باشعور یعنی سمجھدار نہیں ہو سکتے۔ تو آپ دودھ سے زیادہ کوئی اور چیز کھانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔
لیکن ٹھوس غذا صرف ان کے لیے ہیں جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں کلام کو جانفشانی سے اور باقاعدگی سے عمل میں لاتے ہیں۔ بس یہ خدا کے کلام کا تیسرا نتیجہ ہے۔ میں زبور 119 کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ آیت مانوس ہے۔ یہ زبور 119 کی 130ویں آیت ہے۔ زبور نویس خدا سے بات کرتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے: تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ لہٰذا خدا کے کلام کی تشریح ہمارے دلوں اور ذہنوں کو نور بخشتی ہے۔ یہ عام تعلیم سے مختلف ہے۔ عام تعلیم نور نہیں ہے۔ آپ تعلیم یافتہ ہو کر بھی بالکل اندھیرے میں ہو سکتے ہو۔ میں کیسے معلوم کروں؟ کیونکہ میں بھی اندھیرے میں تھا جب تک کہ خدا کے کلام نے میری زندگی کو روشنی نہ بخشی۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مکمل اندھیرے میں تھا۔ بس یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم نور نہیں ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں مشرقی افریقہ میں ایک افریقی طالب علم سے بات چیت کر رہا تھا جس کا ایک مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا جس کا موضوع آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو لیکن آپ حکمت کی بھی تلاش کر رہے ہو۔ میں نے بیان کیا، تعلیم اور دانشمندی ایک ہی نہیں ہے۔ اس میں نے کچھ ایسی باتوں کو عیاں کیا جس نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ دنیا میں زیادہ تر پریشانی تعلیم یافتہ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تھیوڈور روزویلٹ، جو کہ امریکہ کا گزشتہ صدر تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا، اگر کوئی شخص چور ہے تو وہ ریل گاڑی کا ایک ڈبہ چرائے گا، لیکن اگر آپ اسی شخص کو تعلیم دیں تو وہی شخص پوری ریل گاڑی کو چرائے گا۔ لہٰذا برائے مہربانی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تعلیم بہت فائدہ مند چیز ہے مگر یہ نور نہیں ہے۔ دراصل جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ذہن بدترین اندھیرے میں ہیں۔ یہ صرف خدا کے کلام کی تشریح ہے جو کہ نور بخشتی ہے، اور اس کے بعد خدا کا کلام جسمانی صحت بخشتا ہے، اور میں یہ بات اپنے ذاتی تجربے سے کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے زبور 107 کی طرف جاتے ہیں، اسے آیت 17 سے 20 تک پڑھیں۔ احمق، یہ دوسرے لوگ ہیں، آپ اور میں کبھی نہیں ہو سکتے۔ اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس لیے مصیبت میں گرفتار ہیں کیونکہ ہم غلط طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے ایسا سنا ہے جو میرے پاس شفا کے لیے دعا کی غرض سے آتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے مسائل کا باعث ان کا غلط طرز زندگی ہے، لیکن کلام انہیں احمق کہتا ہے کیونکہ اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ قریب المرگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کلام ان سے فرماتا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں۔ میری اس بات کے لیے یہ رائے ہے کہ لوگ اکثر یہ دعا کرنے کے لیے بہت تاخیر کر دیتے ہیں۔ وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں اور مصیبت اچانک ان پر نازل ہو سکتی ہے۔ شاید دعا ان کی مدد کر سکے۔ اور خدا نے کیا کہا؟ سنیے، وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ جب خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے تو 3 باتوں پر غور کریں۔ وہ بچاتا ہے، وہ شفا بخشتا ہے اور وہ رہائی دیتا ہے۔ خدا کے فضل کے 3 عظیم کام: گناہوں سے بچانا، بیماری سے شفا دینا اور شیطان کے تسلط سے آزاد کروانا، وہ بنیادی طور پر اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ میں نے یہ بات تجربے سے معلوم کی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی ایسے مبشر کی تلاش میں رہتے ہیں جو آپ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، آپ کے لیے دعا کرے اور آپ شفا پائیں۔ خوب، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کیونکہ بہترے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر میں ان کے لیے دعا کروں گا تو وہ شفا پائیں گے، لیکن انہیں شفا نہیں ملتی۔ در حقیقت میں اس نکتے کو سمجھ گیا ہوں اور اس پر پریشان بھی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بھائی برادر پرنس کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ خداوند خدا کی۔ اور مجھے کہنے دیں کہ آپ کسی خادم یا مبشر کے بغیر بھی شفا پا سکتے ہو
اگر آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، انہیں شفا دی، ان کو ان کی مصیبت سے چھڑایا۔ اور پھر میری پسندیدہ آیت ہے جو مجھے بیماری کے بستر یعنی ہسپتال سے باہر لائی، جب کوئی بھی دوا مجھ پر اثر نہ کر رہی تھی۔ امثال باب 4 آیات 20 اور 21۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ خدا کے الفاظ، وہ فرماتا ہے ہمارے سارے جسم کی صحت ہوں گے۔ بس میں وہاں تھا، میں تقریباً 7 مہینے ہسپتال میں رہا۔ ڈاکٹر مجھے شفا نہیں دے پا رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا اگر میں نے صرف ایمان رکھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ خدا مجھے شفا دیتا۔ پھر مجھے یہ کلام ملا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ میں نے امید رکھنی شروع کر دی اور میں کلام مقدس کو ایک نئی امید سے پڑھنے لگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ تھا، میں ایک فلسفے کا پروفیسر رہا ہوں، اور ایک فلسفی کا کام سادہ باتوں کو پیچیدہ بنانا ہوتا ہے۔ بس میں خدا کے کلام کو سادہ طریقے سے نہیں لے سکتا تھا۔ میں خدا کی شفا کے بارے میں ایک کے بعد ایک وعدہ پڑھتا تھا، اور میرا خیال تھا خدا نے میری روح کو شفا دی۔ وہ دراصل میرے جسم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، یہ بیکار تھا اور ختم ہونے والا تھا۔ اے میرے خدا، مجھے برکت دے، میری روح کو شفا دے، میری تمام بدکاریاں بخش دے۔ میں نے کہا صرف میری روح کی بیماریاں، لیکن جب میں امثال باب 4 کی آیات 20 اور 21 تک پہنچا، جس کے مطابق خدا فرماتا ہے کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اور میں نے کہا کہ ایک فلسفی انسان کو نہیں بنا سکتا، مطلب کسی بھی انسان کو، یعنی میرے فانی جسم کو صحت نہیں بخش سکتا۔ اور تب میں نے دیکھا کہ فانی جسم کی صحت کا متبادل صرف دوا ہے۔ میں نے یہ یاد کیا کہ فوج میں میڈیکل اردلی کیا کہا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ لوگ کیسے دوائی کھاتے ہیں؟ میڈیکل اردلی کا جواب تھا روزانہ 3 مرتبہ، یعنی ہر کھانے کے بعد۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی کرنا ہوگا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 3 یا 4 مہینوں کے بعد میں نے خدا کے کلام کی باتوں کو جانا کہ مجھے اس کو اپنی دوا کی طرح دن میں 3 مرتبہ لینا ہے، اور اس نے مجھے مکمل اور دائمی شفا دی، اور دنیا میں سب سے زیادہ بیمار اور آفت زدہ ملک سوڈان کو شفا دی۔ بس بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اثر کرتا ہے۔ اب آئیں جلدی سے خدا کے کلام کے 3 مزید نتائج کی طرف آتے ہیں۔ اگلا گناہ اور شیطان پر فتح ہونا۔ زبور 119 کی 9 اور 11ویں آیت۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ اور پھر دوبارہ 11ویں آیت میں ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آج کل ہمارے بہت سے نوجوان واقعی شک کرتے ہیں کہ آیا کہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا ممکن ہے؟ ان کے زیادہ تر معلم انہیں بتائیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، مگر بائبل فرماتی ہے جوان اپنی روش کو اس کے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اور میں خدا کا مشکور ہوں کہ افریقی نوجوانوں کے درمیان جاتا اور اکثر اوقات خدا کے کلام کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا۔ وہ پاک صاف ہو گئے تھے اور وہ پاک صاف زندگی گزار رہے تھے کیونکہ وہ خدا کے کلام پر نگاہ رکھتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ متی باب 4 میں جب شیطان یسوع کے روبرو آتا ہے، یسوع نے اس کا صرف ایک ہتھیار سے مقابلہ کیا، لکھا ہے۔ اور پھر ہم دوبارہ جلدی سے افسیوں باب 5 آیات 25 تا 27 کو دیکھیں گے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ یسوع کیسے
اپنے آپ کو ایک دلہن کے سامنے پیش کرے گا جو پاک اور بے عیب ہو، خدا کے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر۔ خدا کا کلام ہمیں مقدس کرتا ہے اور ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ یوحنا یسوع کی بابت فرماتا ہے، یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ وہ ہمیں نجات دیتا ہے، اپنے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر وہ ہمیں پاک کرتا ہے اور مقدس بناتا ہے۔ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں خون کے وسیلے سے نجات ملتی ہے تاکہ ہم کلام سے پاک کیے جائیں۔ اور آخری بات یعقوب فرماتا ہے، لیکن ہم اس خط کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے خط کے پہلے باب کی 23 سے 25 آیات کے مطابق بائبل ایک روحانی آئینہ ہے۔ جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی جسمانی حالت کو نہیں دکھاتا، یہ آپ کو آپ کی باطنی حالت دکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہو۔ یعقوب کا مطلب ہے، جب آپ آئینے میں دیکھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کچھ غلط ہے، فہم کی بات یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آئینہ چاہتا ہے۔ اگر آپ کے بال خراب ہو گئے ہیں تو برش کریں، اگر آپ کا چہرہ میلا ہے آپ اسے دھوتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اور یعقوب فرماتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے جب آپ خدا کے کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اس میں اپنی روحانی حالت کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ سب کچھ کریں جو یہ آپ کو دکھاتا ہے، اور آپ کو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مجھے صرف ان باتوں کو دہرانے دیں اور پھر میں کلام کو یہاں ختم کروں گا۔ خدا کے کلام کے 8 اثرات: 1، یہ ایمان پیدا کرتا ہے۔ 2، یہ نئی پیدائش حاصل کرنے کے لیے ایک تخم یعنی بیج ہے۔ 3، یہ روحانی نشو و نما ہے۔ 4، یہ ذہن کو روشن کرتا ہے۔ 5، یہ جسمانی صحت دیتا ہے۔ 6، یہ گناہ اور شیطان پر ہر ممکن فتح بخشتا ہے۔ 7، یہ پاکیزگی بخشتا ہے۔ 8، یہ ایک روحانی آئینہ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com